ओ बीबी, ऐसे क्या दीदे फाड़ कर देख रही है? पकड़ ये लहंगा, दुल्हन बन और बड़े साईं की रात रंगीन कर। यही तेरी औकात है। जब सारी रात तेरी चीखों से हवेली गूंजेगी, तभी हमारे कलेजे ठंडे होंगे। वो मासूम रोती हुई जैसी कमरे में पहुंची, तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसका सांस रुका था। सर आप? वो जिसके निगाह में बनी होकर आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसका खड़ूस बॉस था। तुम बेहयाल लड़की, पूरे ऑफिस में मुझे बदनाम करके अब बनी होकर मेरे सर पर मुसल्लत हो गई। ये कहकर अरसलान उसे कमर से खींच कर बेड पर गिरा था उसकी धड़कनों पर। प्लीज़ अरसलान, ना करें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मीरब की चीखें अरसलान की नफरत की आग को मजीद भड़का रही थी। उसकी इल्तिजा और आंसुओं का अरसलान पर कोई असर नहीं हो रहा था। उसके अंदर का इंतकाम एक जुनून की शक्ल इख्तियार कर चुका था। अरसलान ने गुस्से के आले में मीरब के उभारों पर अपने दांतों का दबाव बढ़ाया तो मीरब को लगा उसके जिस्म से जान निकल रही है। उसकी हर सिसकी अरसलान के गुरूर की तस्कीन कर रही थी। वो रात मीरब की रूह तक को ताड़ ताड़ कर देने वाली थी। ये रात ऐसे शुरू नहीं हुई थी। ये तब की बात है जब मीरब अरसलान के ऑफिस में काम करती थी। तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने इस फाइल में कितनी गलतियाँ की हैं? अरसलान सिकंदर की गर्जदार आवाज़ पूरे कैबिन में गूंजी। सर, मैंने पूरी एहतियात से काम किया था। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। मीरब ने डरते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ बहाने सुनने के लिए नहीं बैठा मीरब। मुझे काम में परफेक्शन चाहिए, और अगर तुम ये नहीं कर सकती तो दरवाज़ा खुला है। अरसलान ने फाइल ज़ोर से मेज़ पर पटकी। आइंदा ऐसा नहीं होगा सर, मैं अभी इसे ठीक कर देती हूँ। मीरब ने कांपते हाथों से फाइल उठाई और बाहर निकल आई। अरसलान सिकंदर अपनी कंपनी का वाहिद मालिक और एक इंतहाई सख्त गिर शख्स था। उसके असूल पत्थर पर लकीर थे और काम में गफलत उसके लिए नाकाबिले माफ़ी जुर्म था। मीरब उसके दफ्तर में अपनी मजबूरियों के तहत काम करती थी। उसकी सौतेली माँ शगुफ्ता और बहन ज़ारा उसे घर में जीने नहीं देती थी, और सारा खर्चा मीरब की तनख्वाह से ही चलता था। क्या हुआ मीरब? बॉस ने फिर डांट दिया। नबील ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ पूछा। नबील, प्लीज़ मुझे अपना काम करने दो, मेरे पास फालतू बातों का वक्त नहीं है। मीरब ने अपनी स्क्रीन पर नज़र जमाते हुए कहा। इतना गुरूर अच्छा नहीं होता। अरसलान सिकंदर के करीब जाने की कोशिशें तुम्हें महंगी पड़ेंगी। तुम जानती हो वो हम जैसे आम मुलाजमों को इंसान नहीं समझता। नबील ने हंसत से भरपूर लहजे में कहा। मैं सिर्फ अपनी नौकरी करी और मुझे किसी के करीब जाने का कोई शौक नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो तो बेहतर होगा। मीरब ने दो टोक जवाब दिया। देखते हैं ये नौकरी कितने दिन चलती है। नबील ने बड़बड़ाते हुए वहाँ से कदम बढ़ा लिया। नबील दिल ही दिल में मीरब की काबिलियत और अरसलान के दफ्तर तक उसकी रसाई से शदीद जलता था, और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था। कुछ दिन बाद कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया। ये दिन अरसलान की ज़िंदगी और कंपनी के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कंपनी के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के साथ ये डील हर हाल में होनी चाहिए। कोई भी गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अरसलान ने मीटिंग रूम में तमाम स्टाफ को वार्निंग दी। सर, सब तैयार है। मीडिया और मेहमान हॉल में पहुंच चुके हैं। मैनेजर ने बाअदब अंदाज में इतला दी। गुड, कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। अरसलान ने अपना कोट दुरुस्त किया और स्टेज की तरफ बढ़ गया। कैमरे ऑन थे और लाइव कवरेज शुरू हो चुकी थी। अरसलान इंतहाई पर एतमाद अंदाज में सरमायाकारों को कंपनी के मुनाफे और मुस्तकबिल के मंसूबों के बारे में ब्रीफिंग दे रहा था। इसी दौरान हॉल के पिछले हिस्से में नबील ने घिनौनी साजिश का जाल बुना। वो हामता हुआ मीरब के पास आया। मीरब, जल्दी जाओ, बॉस का माइक ख़राब हो गया है, उसकी तार उलझ गई है, उन्होंने फ़ौरन तुम्हें बुलाया है। नबील ने परेशानी का ड्रामा करते हुए कहा। लेकिन मैं कैसे जाऊँ? लाइव कॉन्फ्रेंस चल रही है, मैं कैमरों के सामने कैसे जा सकती हूँ? मीरब घबरा गई। अगर तुम ना गई तो वो तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हें उनका गुस्सा पता है। जल्दी जाओ, पीछे से जाकर तार ठीक कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। नबील ने उसे दबाव में डालते हुए कहा। अपनी नौकरी छिन जाने के खौफ से मीरब ने कुछ ना सोचा और तेज़ी से स्टेज के पिछले हिस्से की तरफ बढ़ी। वो डरते डरते अरसलान के बिल्कुल पीछे पहुंची।
ارسلان اس وقت غیر ملکی سرمایہ کاروں کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ میرا اپنے مائک کی تار کو دیکھنے کے لیے جو ہی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، نبیل نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے پیچھے سے ایک زوردار دھکا دیا۔ میرا اپنا توازن بالکل برقرار نہ رکھ سکی۔ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا آگے کی طرف ارسلان کے چوڑے سینے پر جا گری۔ پورے ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کیمروں کے فلیش چمکنے لگے۔ میرب کے گرنے کے دوران اس کے ہونٹوں کی گہری سرخ لپسٹک، ارسلان کی انتہائی سفید اور استری شدہ قمیض کے کالر اور اس کی گردن پر پوری طرح چھپ گئے۔ ارسلان کو اچانک اس حملے کی سمجھ نہ آئی۔ اس نے جھٹکے سے میرب کو خود سے دور کیا، لیکن تب تک کیمرے اپنا کام کر چکے تھے۔ عین اسی لمحے ہال کے بڑے اسپیکرز پر ایک آڈیو گونجنے لگی۔ یہ آڈیو نبیل نے کنٹرول روم سے چلائی تھی، جس میں میرب اور ارسلان کی آوازوں کو مہارت سے ایڈٹ کر کے ایک بیہودہ اور ناجائز تعلق کی گفتگو بنائی گئی تھی۔ یہ سب کیا بکواس ہے، بند کرو اسے، ارسلان نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ مسٹر ارسلان، کیا آپ اپنی ہی ملازمہ کے ساتھ دفتر کے اوقات میں ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں؟ ایک صحافی نے فوراً اپنا مائک آگے کیا۔ کیا کمپنی کے اندر آپ کا یہی سب چلتا ہے؟ کیا یہ آپ کی پیشہ ورانہ اخلاقیات ہیں؟ دوسرے صحافی نے سوال داغا۔ شٹ اپ، یہ ایک سازش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارسلان کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ہم ایسی غیر اخلاقی اور اسکینڈل سے بھری کمپنی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کر سکتے۔ مسٹر ارسلان، ہم آپ کے ساتھ اپنے تمام معاہدے منسوخ کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سرمایہ کار شدید غصے میں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوئے اور ہال سے باہر نکلنا شروع ہو گئے۔ میری بات سنیں مسٹر جانسن، یہ غلط فہمی ہے۔ ارسلان نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ جا چکے تھے۔ ارسلان نے مڑ کر میرب کی طرف دیکھا، جو خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسلان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسی وقت اسے جان سے مارتے۔ وہ پریس کانفرنس ادھوری چھوڑ کر تیز قدموں سے اپنے کیبن کی طرف چلا گیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی شہر کے تمام اخبارات کی شہ سرخیاں ارسلان کی عزت کو تار تار کر رہی تھی۔ غریب امپلائی سے باس کا چکر، ملٹی نیشنل کمپنی کے CEO کی رنگ رلیاں۔ ارسلان نے غصے سے اخبار کو مٹھی میں دبوچ کر پھاڑ دیا اور کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس کا سانس غصے سے تیز چل رہا تھا۔ سن انویسٹرز نے ڈیل باقاعدہ طور پر کینسل کر دی ہے۔ ہماری کمپنی کو کروڑوں کا نقصان ہوا ہے اور شیئرز مارکیٹ میں تیزی سے گر رہے ہیں۔ مینیجر نے ڈرتے ہوئے رپورٹ پیش کی۔ اس لڑکی کو میرے کیبن میں بھیجو، ابھی کے ابھی۔ ارسلان کی آواز میں خطرناک درندگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں میرب روتی اور کانپتی ہوئی کیبن میں داخل ہوئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سر پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے نبیل نے بھیجا تھا۔ میرب نے اندر آتے ہی ہاتھ جوڑ دیے۔ بکواس بند کرو اپنے۔ تم جیسی سستی عورتیں پیسوں اور شہرت کے لیے کس حد تک جا سکتی ہیں کہ میں نے کل دیکھ لیا ہے۔ ارسلان نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ خدا کی قسم سر، مجھے پیچھے سے کسی نے دھکا دیا تھا۔ میرا یقین کریں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ میرب ہزاروں کی تار ہوتے ہوئے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ تم نے میری سالوں کی کمائی ہوئی عزت کو چند سیکنڈز میں خاک میں ملا دیا۔ میری کمپنی کا سب سے بڑا پروجیکٹ تباہ کر دیا ہے، اور اب تم مجھ سے ہمدردی کی بھیک مانگ رہی ہو۔ تم ایک بے شرم اور بد کردار عورت ہو۔ ارسلان کے الفاظ میرب کے دل پر نیشتر کی طرح لگ رہے تھے۔ سر، مجھے نوکری سے مت نکالے، میرے گھر کا خرچہ اسی سے چلتا ہے۔ میری سوتیلی ماں مجھے جینے نہیں دے گی۔ مجھ پر رحم کریں۔ رحم؟ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا کل کیمروں کے سامنے۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا۔ میرا نام ہے ارسلان سکندر، اور میں اس ذلت کا بدلہ تم سے ضرور لوں گا۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہیں شہر میں کہیں نوکری نہیں ملے گی۔ ارسلان نے انتہائی صفاقی سے جواب دیا۔ سر پلیز گیٹ آؤٹ۔ سیکیورٹی، اس عورت کو ابھی اسی وقت دھکے مار کر میری کمپنی سے باہر نکالو، اور آئندہ یہ اس عمارت کے آس پاس بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ارسلان نے انٹر کام پر گارڈز کو حکم دیا۔ 2 سیکیورٹی گارڈز اندر آئے اور انہوں نے میرب کو بے دردی سے بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میرب کی چیخیں اور منتیں کسی نے نہیں سنی۔ اسے سڑک پر دھکا دے کر نکال دیا گیا۔ وہ شدید گرمی میں فٹ پاتھ پر بیٹھے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اسے اپنا اور اپنے گھر والوں کا مستقبل مکمل طور پر تاریک نظر آ رہا تھا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ وہ اپنے گھر پہنچی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا،
سامنے اس کی ستیلی ماں شگفتہ قہر بن کر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں اسی دن کا اخبار تھا۔ منحوس لڑکی، اخبار میں کیا چھپا ہے؟ تو وہاں نوکری کرنے جاتی تھی یا گول کھلانے؟ شگفتہ نے آگے بڑھ کر میرب کو بالوں سے پکڑ لیا۔ اماں، میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ سازش ہوئی ہے، مجھ پر یقین کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرب نے روتے ہوئے صفائی پیش کی۔ چپ کر بے حیا، تو نے ہمارے خاندان کی ناک کٹوا دی ہے، اور اب مہینے کا راشن کی طرح باپ قبر سے آ کر دے گا۔ تیری تنخواہ کی وجہ سے تو جس گھر میں برداشت کر رہی تھی، اب تو کسی کام کی نہیں رہی۔ شگفتہ نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور دھکے دے کر زمین پر گرا دیا۔ اماں پلیز مجھے مت مارے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں کوئی اور نوکری ڈھونڈ لوں گی۔ کون دے گا تجھے نوکری اس خبر کے بعد؟ منہ کالا کروا کے آگئی اور اب یہاں بیٹھ کر رو رہی ہے۔ زارا نے بھی اپنے کمرے سے نکل کر تانا دیا۔ گھر کا ماحول پہلے ہی میرب کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں تھا، اور اب نوکری جانے کے بعد اس کی زندگی ایک بدترین عذاب بن چکی تھی۔ شگفتہ نے اسے مار پیٹ کر ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دیا اور اسے سارا دن بھوکا پیاسا رکھا۔ دوسری طرف ارسلان اپنے شاندار کیبن میں بیٹھا انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ کس طرح اس لڑکی کو اس کی اوقات یاد دلائے۔ وہ موقع جلدی ایک بھیانک شکل میں اس کے سامنے آنے والا تھا، جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ظالمانہ رشتے میں باندھنے والا تھا۔ میرب اندھیرے کمرے میں فرش پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ بھوک اور پیاس سے اس کا برا حال تھا، لیکن شگفتہ کے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ اس کے وجود میں مزید دکھ سہنے کی سکت باقی نہیں رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلا اور شگفتہ اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت واضح تھی۔ ابھی تک یہاں بیٹھی رو رہی ہے؟ تو نے کیا سمجھا میں تجھے اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے دوں گی؟ اٹھ اور جا کر سارا گھر صاف کر۔ شگفتہ نے انتہائی سخت اور کرخت لہجے میں حکم دیا۔ اماں، مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے، میں صبح سے بھوکی ہوں، پلیز مجھے تھوڑا سا کھانا دے دے، میں سارا کام کر دوں گی۔ میرب نے ہاتھ جوڑ کر اور روتے ہوئے منت کی۔ کھانا کس بات کا کھانا دوں ہے تجھے؟ تو نے ہماری ناک کٹوا دی ہے، پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو رہی ہے اور تجھے کھانے کی پڑی ہے۔ تیری وجہ سے ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ شگفتہ نے میرب کے بال پکڑ کر اسے زور سے جھٹکا دیا۔ اماں، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں بے گناہ ہوں، مجھے اس سازش کا کچھ نہیں پتا تھا۔ میرب درد سے کراہتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے بولی، بکواس بند کر اپنی، جب تک تو کوئی نیا کام نہیں ڈھونڈتی تجھے اس گھر میں ایک نوالا نہیں ملے گا۔ تو نے میرے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ شگفتہ نے اسے دھکا دیا اور دروازہ باہر سے بند کر کے چلی گئی۔ میرب بے بسی سے رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ گئی تھی جہاں اسے آگے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر اپنے مقدر پر آنسو بہانے لگی۔ دوسری طرف گاؤں میں ایک نیا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ میرب کی سوتیلی بہن زارا، جو اپنی خود غرضی اور ضد کے لیے مشہور تھی، رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے چھپ کر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کا ارادہ گاؤں کے ایک لڑکے کے ساتھ بھاگنے کا تھا، جو اتفاق سے ارسلان سکندر کے قبیلے اور خاندان کا چشم و چراغ تھا۔ جلدی کرو زارا، ہمیں یہاں سے دور نکلنا ہے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ فہد نے گھبراہٹ بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پریشان مت ہو فہد، میں نے سب کچھ سنبھال لیا ہے، میرے گھر والے گہری نیند سو رہے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، ہم شہر جا کر سکون کی زندگی گزاریں گے۔ زارا نے مسکراتے ہوئے اپنا بیگ فہد کی طرف بڑھایا۔ وہ دونوں ابھی گاؤں کی کچی سڑک پر پہنچی تھے کہ زارا کا سگا بھائی شانی وہاں آ گیا۔ وہ اپنی بہن کو رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ کر طیش میں آ چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ کیا بغیرت ہے زارا؟ تو ہمارے خاندان کی عزت خاک میں ملانے جا رہی ہے؟ تجھے شرم نہیں آئی یہ قدم اٹھاتے ہوئے؟ شانی نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا اور ان کا راستہ روک لیا۔ بھائی میری بات سنیں، میں فہد سے محبت کرتی ہوں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں جانے دیں۔ زارا نے ڈرتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی اور لرزتی آواز میں منت کی۔ محبت میں تجھے اور اس لڑکے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے ہماری پگڑی اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ شانی نے طیش میں آ کر پاس پڑا ہوا ایک بھاری پتھر اٹھایا اور فہد پر زوردار وار کر دیا۔ دونوں کے درمیان شدید ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ شانی کا غصہ قابو سے باہر تھا اور اس نے فہد کے سر پر وہ بھاری پتھر دے مارا۔ فہد کے سر پر گہری چوٹ لگی اور وہ وہیں زمین پر گر پڑا۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور
چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے منقطع ہو گئی۔ وہ موقع بری جان کی بازی ہار گیا۔ زارا خوف سے چیخنے لگی اور شانی گھبرا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی۔ ارسلان سکندر کے خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے دونوں قبیلوں کے درمیان شدید دشمنی کی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ ارسلان جو شہر میں اپنے اسکینڈل کی وجہ سے پہلے ہی شدید غصے میں تھا، یہ خبر سنتے ہی فوراً گاؤں پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ اپنے کزن کس طرح دنیا سے چلے جانے پر پاگل ہو رہا تھا۔ میرے خاندان کے بیٹے کی جان گئی ہے، میں اس کا حساب لوں گا۔ جس نے بھی یہ کیا نا، میں اسے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ کوئی بھی مجرم میرے قہر سے بچ نہیں پائے گا۔ ارسلان نے حویلی کے صحن میں کھڑے ہو کر گرجدار آواز میں کہا۔ گاؤں کے بڑے اور پنچایت کو لوگ فوراً جمع ہو گئے۔ صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک ہنگامی جرگہ طلب کیا گیا تاکہ دونوں قبیلوں کے درمیان ہونے والے اس بڑے نقصان کو مزید بڑھنے سے روکا جا سکے۔ جرگے میں دونوں خاندانوں کے سربراہان موجود تھے۔ ہر طرف ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چودھری صاحب، ہمارے لڑکے کی جان گئی ہے، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم ان لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے۔ ارسلان کے چچا نے غصے سے کھڑے ہو کر کہا، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے لڑکے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن خدا را مزید جانیں نہ لیں، ہم ہر فیصلہ ماننے کو تیار ہیں، بس ہمیں معاف کر دیں۔ زارا کے والد نے سر جھکا کر انتہائی بے بسی سے التجا کی۔ جرگے کے سب سے بزرگ اور معزز رکن نے کھڑے ہو کر سب کو خاموش کروایا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور اپنا فیصلہ سنانے لگے۔ یہ دشمنی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو دونوں خاندان تباہ ہو جائیں گے۔ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ ونی کی رسم ادا کی جائے گی۔ مجرم کی بہن زارا کا نکاح مقتول کے خاندان کے موجودہ سربراہ ارسلان سکندر سے کیا جائے گا تاکہ یہ دشمنی رشتہ داری میں بدل جائے۔ یہی واحد راستہ ہے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کا۔ بزرگ نے حتمی فیصلہ سنایا۔ ارسلان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ اس فیصلے کے حق میں بالکل نہیں تھا، لیکن خاندان کے بڑوں اور جرگے کے سامنے وہ مجبور تھا۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کی زندگی عذاب بنا دے گا۔ جو اس کے گھر ونی بن کر آئے گی، وہ اس خاندان سے اپنا پورا بدلہ لے گا۔ دوسری طرف جب یہ خبر شگفتہ تک پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی سگی اور لاڈلی بیٹی زارا کو ارسلان جیسے غصے والے اور ظالم شخص کے حوالے کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کی حویلی میں زارا کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میری زارا وہاں جا کر گھٹ گھٹ کر مر جائے گی، میں اپنی بیٹی کو ونی نہیں ہونے دوں گی، میں اسے اس جہنم میں نہیں دھکیل سکتی۔ شگفتہ نے روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا، تو پھر کیا کریں؟ جرگے کا فیصلہ ہم نہیں ٹال سکتے، ورنہ وہ ہمارے بیٹے کی جان لے لیں گے۔ ہم مجبور ہیں شگفتہ، ہمیں یہ قربانی دینی ہوگی۔ اس کے شوہر نے بے بسی اور لاچاری سے جواب دیا۔ شگفتہ کی آنکھوں میں ایک مکارانہ چمک ابھری۔ اس کے ذہن میں ایک انتہائی خود غرضانہ سازش نے جنم لیا۔ وہ تیزی سے اس اندھیرے کمرے کی طرف گئی جہاں میرب قید تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور چہرے پر جھوٹی ہمدردی سجا لی۔ اٹھ جا میرب بیٹی، آج تیرے امتحان کا وقت ہے۔ شگفتہ نے میرب کو نرمی سے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ کیا ہوا اماں، مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ اچانک کیسے بدل گیا؟ میرب نے گھبراتے ہوئے اور حیرت سے پوچھا۔ تو نے ساری زندگی ہمارے ٹکڑوں پر گزاری ہے، آج اس کا قرض چکانے کا وقت آ گیا۔ ہم پر بہت بڑی مصیبت آ گئی اور صرف تو ہی ہمیں بچا سکتی ہے۔ تو زارا کی جگہ ونی بن کر جائے گی۔ شگفتہ نے اب اپنا اصلی روپ دکھاتے ہوئے بے دردی سے کہا۔ نہیں اماں، خدا کے لیے مجھ پر ایسا ظلم نہ کرے، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں کسی کو نہیں جانتی، پلیز مجھے معاف کر دے، میں وہاں جا کر مر جاؤں گی، مجھے اس عذاب میں مت دھکیلے۔ میرب نے شگفتہ کے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ تیری مرضی کس نے پوچھی ہے؟ اگر تو نے انکار کیا تو میں تجھے یہیں مار مار کر ختم کر دوں گی۔ تو ہماری عزت بچائے گی اور یہی تیرا مقدر ہے، تجھے ہر حال میں یہ کرنا ہوگا۔ شگفتہ نے میرب کو زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی باہر لے آئی۔ میرب کی چیخیں اور التجا کسی نے نہیں سنی۔ اس کی یتیمی اور بے بسی نے اسے اس ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے زبردستی ایک پرانے اور بوسیدہ دلہن کے جوڑے میں سجایا گیا۔ اس کی آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے تھے اور وہ ایک بے جان مورت کی طرح خاموش ہو چکی تھی۔ اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا،
لیکن کوئی اس کا درد سمجھنے والا نہیں تھا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں میرب کو ارسلان کی حویلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ حویلی کا ماحول انتہائی خوفناک اور کسی ماتم خانے جیسا تھا۔ ہر طرف خاموشی اور سوگواری چھائی ہوئی تھی۔ بڑی بڑی دیواریں اور پرانے دروازے میرب کے دل میں مزید خوف پیدا کر رہے تھے۔ گاؤں کے قاضی کو بلوایا گیا اور زبردستی میرب کا نکاح اس نامعلوم دلہے کے ساتھ بڑھا دیا گیا جس کا چہرہ تک اس نے نہیں دیکھا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد کچھ عورتوں نے اسے بازوں سے پکڑا اور ایک تاریک اور وحشت ناک کمرے میں دھکیل دیا۔ دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ میرب ڈر کے مارے کمرے کے ایک کونے میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا وجود سرد پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حویلی کی ایک سخت مزاج اور بوڑھی نوکرانی اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باریک لباس تھا۔ اے منحوس ماری، ایسے کیا دیکھ رہی ہے؟ پکڑ یہ نائٹی اور جا کر صفائی ستھرائی کر۔ کچھ دیر میں بڑے سائی آتے ہی ہوں گے۔ آج رات تجھے پتہ چلے گا بنی ہو کر آنے والیوں کی اوقات کیا ہوتی ہے۔ جا کر خود کو تیار کر لے۔ نوکرانی نے حقارت سے وہ لباس میرب کے منہ پر دے مارا اور بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ میرب بری طرح گھبرا چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ سوتیلی ماں نے دھوکے سے اس معصوم کو ونی کروا کر ایک اندھی کھائی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ روتے اور کانپتے ہوئے واش روم میں گئی اور بمشکل وہ لباس پہنا۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کر اسے خود پر ترس آ رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل پسلیوں سے باہر آ جائے گا۔ وہ دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے لرز رہی تھی۔ وہ نہا کر اور لباس بدل کر جیسے ہی واش روم سے باہر نکلی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ کمرے میں بڑے سائیں موجود تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی کمپنی کا باس ارسلان سکندر تھا۔ کل ہی تو وہ سازش کا شکار کر اس کی شرٹ پر لپسٹک کا نشان چھوڑ کر آئی تھی اور آج قدرت کا کھیل دیکھیں وہ اسی شخص کی ونی بن کر اس کے کمرے میں کھڑی تھی۔ میرب کو لگا جیسے زمین گھوم رہی ہے۔ ارسلان نے جیسے ہی مڑ کر اس لڑکی کو دیکھا جو اس کی حویلی میں ونی بن کر آئی تھی، اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ وہ حیرت و صدمے سے میرب کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پہلے بے یقینی ابھری اور پھر چند ہی لمحوں بعد اس کی حیرت ایک خوفناک طنز اور شدید ترین غصے میں بدل گئی۔ اسے وہ پریس کانفرنس، وہ کیمرے اور وہ ذلت یاد آئی جس کا سامنا اسے اس لڑکی کی وجہ سے کرنا پڑ رہا تھا۔ تم ونی میں آئی ہو؟ تم اس مجرم خاندان کی بیٹی ہو جس نے میرے بھائی کی جان لی ہے؟ ارسلان غصے سے دہاڑا۔ اس کی آواز سے کمرے کی کھڑکیاں تک لرز گئی۔ سر آپ میرا یقین کریں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ بڑے سائی ہیں۔ میری سوتیلی ماں نے مجھے دھوکے سے بھیجا ہے۔ میں زارا نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں سر، مجھے یہاں سے جانے تھے۔ میرب روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر پیچھے ہٹی۔ اس کے آنسو رخساروں پر تیزی سے بہہ رہے تھے۔ جانے دوں؟ تم نے مجھے پوری دنیا کے سامنے بدنام کر کے رکھ دیا۔ میری سالوں کی محنت، میری عزت، میرا وقار، سب کچھ تم نے ایک پل میں مٹی میں ملا دی اور اب تم میری ہی ونی بن کر میرے سامنے کھڑی ہو۔ یہ قدرت کا کیسا انصاف ہے کہ اس نے میرے دشمن کو میری قدموں میں لا گرایا ہے۔ آج تم مجھ سے نہیں بچ سکتی۔ ارسلان کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھی۔ پلیز ارسلان نہ کرے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ مجھے اس سازش کا حصہ نہیں بنایا گیا تھا۔ خدا را مجھ پر رحم کرے، مجھے چھوڑ دے۔ میرب کے آنسوؤں کی جھڑی لگ چکی تھی اور وہ دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ رحم اور تم پر؟ تم نے مجھ پر کوئی رحم کیا تھا؟ تم نے مجھے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ ارسلان سکندر سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تم نے میری زندگی میں اندھیرا کیا ہے، میں تمہارا وجود تاریک کر دوں گا۔ ارسلان ایک درندے کی طرح آگے بڑھا۔ اس نے میرب کے بال اپنی مضبوط مٹھی میں پوری طاقت سے جکڑ لیا۔ اسے زور سے بستر کی طرف دھکیلا۔ میرب درد سے چیختی ہوئی بستر پر جا گری۔ ارسلان کے اندر کا انتقام اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی وہی ہے جس نے اس کا کیریئر داؤ پر لگایا تھا اور اب یہ اسی خاندان سے آئی تھی جس نے اس کے بھائی کو مارا تھا۔ میرب کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ارسلان کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی گرم سانسیں میرب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ میرب کی دھڑکنیں اتنی بے قابو ہو چکی تھی کہ اسے لگ رہا تھا اس کا سینہ پھٹ جائے گا۔ ارسلان نے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس کے سر پر صرف انتقام کا بھوت سوار تھا۔
اس نے میرب کی ہر چیخ پر التجا اور ہر آنسو کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ تمہیں لگا تھا تمہیں مجھے برباد کر کے سکون سے رہو گے؟ آج کی رات تمہارے لیے وہ عذاب بنے گی جس سے تم مرتے دم تک نہیں بھول پاؤ گے۔ ارسلان نے غصے سے سرگوشی کی۔ اس نے انتہائی صفاقی اور بے دردی کے ساتھ آگے بڑھ کر تمام فاصلے ختم کر دیے۔ ارسلان نے میرب کے وجود پر اپنا حق ایک طوفان کی طرح ثابت کرنا شروع کیا۔ اس کی مضبوط باہوں میں قید میرب ایک بے بس پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن ارسلان کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ کمرے کی چار دیواریاں میرب کی سسکیوں اور منتوں سے گونج رہی تھی، لیکن ارسلان کے پتھر دل پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ میرب کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا، لیکن ارسلان اسے سکون سے لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کی ہر مزاحمت کو اپنی طاقت سے کچل رہا تھا۔ وہ اب صرف ایک بے جان مورد کی طرح اس بستر پر پڑی تھی، جس کی روح کو ارسلان نے اپنے غرور و انتقام کے قدموں تلے کچل دیا تھا۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئی تو میرب کا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی اور وہ بستر کے کونے میں مکمل طور پر بے جان سی پڑی تھی۔ ارسلان نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی ٹائی کی گرہ درست کی اور پھر انتہائی بیزاری اور حقارت بھری نظروں سے میرب کی طرف دیکھا۔ اٹھ جاؤ میرب، دن چڑھ گیا اور اس حویلی میں ونی بن کر آنے والیوں کو بستروں پر آرام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ارسلان کی آواز میں ایک سرد مہری اور تلخی تھی جو میرب کے دل کو چیر رہی تھی۔ مجھے کچھ دیر اور لیٹنے دے، مجھ میں اٹھنے کی بالکل بھی ہمت نہیں ہے۔ میرب نے بامشکل اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی اور درد سے کراہتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آواز مسلسل رونے کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی۔ ہمت تمہیں پیدا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ تمہاری سزا کا پہلا دن ہے۔ تم نے میرے خاندان کا سکون چھینا ہے، اب میں تمہارا سکون برباد کروں گا۔ ارسلان نے غصے سے آگے بڑھ کر میرب کے بازو کو سختی سے پکڑا اور اسے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ پلیز ارسلان، مجھے مزید مت ستائیں، میں پہلے بہت تکلیف میں ہوں۔ میرا یقین کریں، میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف ایک سوتیلی بیٹی ہوں۔ میرب نے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تمہاری کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی۔ تم نے مجھے پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا اور اب تمہاری وجہ سے میرا کزن اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ ارسلان نے اسے زور سے جھٹکا دیا اور مڑ کر کمرے کے دروازے کی طرف چلا گیا۔ ارسلان نے حویلی کے بڑے صحن میں کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اپنی سوتیلی ماں بیگم رشیدہ اور حویلی کی تمام نوکرانیوں کو طلب کر لیا۔ سب لوگ ڈرتے ڈرتے صحن میں جمع ہو گئے۔ بیگم رشیدہ اور ماں زبیدہ، میری بات کان کھول کر سن لیں، اس لڑکی کو حویلی کی بہو یا مالکن سمجھنے کی غلطی کوئی نہ کرے۔ ارسلان نے میرب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انتہائی سخت ترین اور گرجدار لہجے میں حکم جاری کیا۔ ارسلان بیٹا، تم فکر نہ کرو، ہم اسے اس کی اصلی اوقات یاد دلاتے رہیں گے۔ یہ جس قاتل خاندان سے آئی ہے نا، اسے ویسے ہی سلوک ملے گا۔ بیگم رشیدہ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ میرب کی طرف دیکھا اور سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ آج کے بعد اس حویلی کی سب سے ادنا نوکرانی ہے اور اسے جانوروں کی طرح کام لیا جائے گا۔ اسے ایک پل کا بھی آرام نہیں ملنا چاہیے، اور اگر کسی نے اس پر ترس کھایا تو وہ میرے غصے سے نہیں بچ پائے گا۔ ارسلان نے ظالمانہ حکم سنائے اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ کر شہر روانہ ہو گیا۔ ارسلان کے جانے کے بعد بیگم رشیدہ اور حویلی کی بڑی نوکرانی مائی زبیدہ نے میرب پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیے۔ میرب جو پہلے کمزوری کا شکار تھی، اسے زبردستی صحن میں دھکیل دیا گیا۔ چل منحوس لڑکی، یہ بالٹیاں پکڑ اور پورے حویلی کا صحن دھو کر صاف کر۔ ایک بھی داغ نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ تجھے آج رات کا کھانا نہیں ملے گا۔ مائی زبیدہ نے پانی سے بھری بھاری بالٹیاں میرب کے آگے پھینکتے ہوئے کرخت آواز میں کہا۔ مائی، میں صبح سے بھوکی ہوں اور میرے پورے وجود میں درد ہے، مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے دے، میں بعد میں سارا کام کر دوں گی۔ میرب نے روتے ہوئے اپنے دکھتے ہوئے ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا۔ آرام، اور وہ بھی تیرے نصیب میں؟ بڑے سائیں کا حکم ہے کہ تجھے ایک پل کی فرصت نہ دی جائے۔ چل اٹھ اور اپنا کام شروع کر، ورنہ میں تجھے چھڑیوں سے سیدھا کر دوں گی۔ مائی زبیدہ نے بے دردی سے جواب دیا اور اسے کام پر مجبور کر دیا۔ میرب نے بھاری بھرکم بالٹیاں اٹھا کر پورے صحن کو دھونا شروع کر دیا۔ تپتی دھوپ میں اس کی حالت خراب ہو رہی تھی، لیکن کوئی اس پر ترس کھانے والا نہیں تھا۔
صحن دھونے کے بعد اسے جانوروں کا چارہ کاٹنے کا حکم دے دیا گیا۔ جلدی ہاتھ چلا میرب، ابھی سارا چارہ کاٹنا باقی ہے، اور پھر تجھے سینکڑوں لوگوں کے لیے اکیلے لکڑیوں کے چولہے پر کھانا بھی بنانا ہے۔ بیگم رشیدہ نے چارپائی پر بیٹھ کر ہوکا پیتے ہوئے سے ڈانٹا۔ بیگم جی، میرے ہاتھوں میں بڑے بڑے چھالے پڑ گئے ہیں، مجھ سے یہ ٹوکا نہیں چلایا جا رہا، پلیز کسی اور نوکرانی کو میرے ساتھ لگا دیں۔ میرب نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں کو دکھاتے ہوئے درد بھری آواز میں منت کی۔ تو کیا آپ نے تجھے یہاں مہمان بنا کر بٹھایا ہے؟ یہ کام تجھے اکیلے کرنا ہوگا، اور اگر شام تک کھانا تیار نہ ہوا تو جانتی ہے ارسلان تیرے ساتھ کیا کرے گا۔ بیگم رشیدہ نے اس کی فریاد کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ میرب کے پیروں میں زخم ہو چکے تھے اور ہاتھوں سے تکلیف دہ کسک اٹھ رہی تھی، لیکن وہ چپ چاپ اپنے مقدر کا لکھا برداشت کرتی رہی اور چولہے کے سامنے بیٹھ کر دھوئیں میں آنسو بہاتی رہی۔ اسے اپنا ماضی یاد آ رہا تھا جب وہ ایک باعزت نوکری کرتی تھی اور آج وہ ایک مجرم کی طرح اس حویلی میں قید تھی۔ ارسلان ہر ہفتے کے آخر میں شہر سے حویلی واپس آتا تھا۔ دن کے وقت وہ جان بوجھ کر میرب کو نوکرانیوں کی طرح مٹی میں لت پت اور کام کرتا دیکھ کر قلبی سکون اور انتقام کی تسکین محسوس کرتا تھا۔ وہ موقع پا کر اسے سب کے سامنے ذلیل کرتا۔ دیکھو اسے، یہ ہے تمہاری اصلی اوقات میرب۔ شہر کے دفتروں میں جو غرور تم دکھاتی تھی نا، وہ آج اس حویلی کی مٹی میں مل چکا ہے۔ ارسلان نے حویلی کے صحن میں اسے جھاڑو لگاتے دیکھ کر انتہائی طنزیہ اور کاٹدار انداز میں کہا، میں نے کبھی غرور نہیں کیا ارسلان، اب مجھے ناحق سزا دے رہے ہیں۔ میں آج بھی کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں اور میرا وہ اسکینڈل بھی ایک سازش تھی۔ میرب نے آنسو صاف کرتے ہوئے انتہائی دکھ اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بے گناہ اور تم نے مجھے تباہ کرنے کی سازش کی اور تمہارے خاندان نے میرے بھائی کی جان لی۔ تم میری مجرم ہو میرب، اور مجرموں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ ارسلان اس کی بات کو جھٹلاتے ہوئے غصے سے کہا اور وہاں سے چلا گیا، لیکن جیسے ہی رات کا اندھیرا چھاتا ارسلان کا رویہ بدلنے لگتا، اسے دوبارہ اپنے کمرے میں طلب کر لیتا۔ ارسلان کی زبانی نفرت اپنی جگہ قائم رہتی، لیکن حقیقت میں وہ میرب کے وجود کا عادی اور دیوانہ ہو چکا تھا۔ تم اسے دور کیوں بھاگتی ہو میرب؟ تم میری بہنی ہو، تم پر میرا پورا حق ہے۔ ارسلان نے میرب کو سختی سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ پلیز ارسلان، مجھے چھوڑ دے، مجھے آپ کے اس حق سے ڈر لگتا ہے۔ میں سارا دن جانوروں کی طرح کام کر کے تھک چکی ہوں، مجھ پر رحم کرے۔ میرب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آواز لرز رہی تھی، تمہاری یہ تھکاوٹ مجھے میرے حق سے نہیں روک سکتی، تم میری ہو، صرف میری۔ ارسلان اس کے مزید قریب آیا اور اس کے ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ اس کے اس عمل سے میرب کی دھڑکنیں تیز ہو گئی اور اس کا سارا وجود کانپنے لگا۔ آپ دن میں مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں اور رات کو مجھے اپنے قریب کر لیتے ہیں، یہ کیسا رشتہ ہے ارسلان؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ میرب کے آنسو ارسلان کے سینے پر گر رہے تھے اور وہ سسک رہی تھی۔ یہ کوئی رشتہ نہیں ہے میرب، یہ صرف میرا انتقام اور میری ضرورت ہے۔ میں جب چاہوں گا تمہیں اپنے قریب کروں گا اور جب چاہوں گا تمہیں دھتکار دوں گا۔ ارسلان اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے اسے اپنے حصار میں قید کر لیا۔ اس کی یہ متضاد کیفیت میرب کے لیے ایک نیا عذاب بن چکی تھی، کیونکہ وہ دن میں ایک ادنیٰ نوکرانی اور رات میں ایک مجبوری کا کھلونا بن کر رہ جاتی تھی۔ ارسلان ہر رات اس کے قریب آتا، اس کی دھڑکنیں بڑھا دیتا اور اسے ایک انوکھے رومانس اور کشمکش میں مبتلا کر دیتا، لیکن صبح ہوتے ہی وہی سرد مہری دوبارہ لوٹ آتی۔ مسلسل جسمانی مشقت، راتوں کی اذیت ناک بیزاری اور مناسب خوراک نہ ملنے کی وجہ سے میرب کی صحت دن بہ دن تیزی سے گرنے لگی تھی۔ وہ اندر سے مکمل طور پر کھوکھلی ہو چکی تھی، لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ یہ گندم کی بھاری بوریاں چھت پر پہنچاؤ آج ہی، موسم خراب ہو رہا ہے اور مجھے کوئی کام ادھورا نہیں چاہیے۔ مائی زبیدہ نے صحن میں رکھی ہوئی بوریوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرب کو سخت لہجے میں حکم دیا، مائی میں بہت کمزور ہو چکی ہوں، مجھ سے یہ بوجھ بالکل نہیں اٹھایا جائے گا، مجھے چکر آ رہے ہیں اور میرے پیر کانپ رہے ہیں۔ میرب نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے انتہائی لاچاری سے التجا کی، بکواس بند کر اور کام کر، اگر بڑے سائیں کو پتہ چلا کہ تو نے کام سے انکار کیا تو تیری کھال ادھیڑ دیں گے۔ تو یہاں نوابزادی بن کر نہیں آئی ہے، مائی زبیدہ نے بے دردی سے جواب دیا اور اسے بوری اٹھانے پر مجبور کیا۔ میرب نے روتے ہوئے ایک بھاری بوری کو اپنے
کمزور کاندھوں پر لادا اور بمشکل سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے رہی تھی اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ جیسی وہ آدھی سیڑھیوں تک پہنچی، اس کے سر میں شدید ترین درد اٹھا۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھ میں مزید ہمت نہیں رہی۔ میرب نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا اور اسی پل اس کا توازن مکمل طور پر بگڑ گیا۔ وہ بوری سمیت اونچی سیڑھیوں سے نیچے پتھر کے سخت فرش پر آ گری۔ اس کے سر پر گہری چوٹ لگی اور وہ شدید زخمی حالت میں زمین پر بے جان پڑ گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں اور وہ مکمل طور پر بے ہوش تھی۔ عین اسی وقت حویلی کے بڑے دروازے سے اسلان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ گاڑی سے اترا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ اس نے میرب کو بے حس و حرکت زمین پر پڑے دیکھا۔ میرب، آنکھیں کھولو میرب، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اسلان نے گھبرا کر دوڑتے ہوئے میرب کے پاس پہنچ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا اور اندر چھپا ہوا انسان یکدم جاگ اٹھا تھا۔ کوئی ہے حویلی میں؟ جلدی گاڑی کا دروازہ کھولو۔ اسلان نے حویلی کے ملازموں پر غصے سے چیختے ہوئے میرب کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو پوری رفتار سے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کی طرف بھگا دیا۔ ڈاکٹر جلدی آئیں، میری بیوی کو بچائیں، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ اسلان نے ہسپتال کی ایمرجنسی میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں پکارا۔ اس کی قمیض پر میرب کی چوٹ کے نشانات لگ چکے تھے۔ آپ باہر تشریف رکھیں، ہم ان کا معائنہ کر رہے ہیں۔ ان کی حالت بہت تشویشناک لگ رہی ہے، ڈاکٹر نے اسے سختی سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور نرسوں نے میرب کو فوراً ICU میں منتقل کر دیا۔ اسلان باہر راہداری میں بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ اسے زندگی میں پہلی بار کسی کے لیے اتنی شدید پریشانی اور بے قراری محسوس ہو رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے وہ دن رات میرب پر سختیاں کرتا تھا اور کیسے میرب چپ چاپ سب برداشت کرتی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ یہ کیسی حالت بنا دی آپ نے اس بچی کی؟ اس کا وجود انتہائی کمزوری کا شکار ہے اور اسے مسلسل ذہنی دباؤ اور بھوک میں رکھا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے اسلان کو سخت جھاڑ پلاتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا وہ خطرے سے باہر ہے؟ پلیز مجھے بتائیں، وہ کیسی ہے؟ اسلان کی آنکھوں میں پچھتاوا اور شرمندگی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنے آنسو روکے۔ اگر آپ انہیں تھوڑی دیر اور نہ لاتے تو ہم انہیں کھو دیتے۔ ان کے اندر وٹامنز اور خون کی شدید کمی ہے اور سر کی چوٹ نے انہیں مزید کمزور کر دیا ہے۔ آپ کو ان کا بہت خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر نے اسے تنبیہ کرتے ہوئے کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ اسلان آہستہ قدموں کے ساتھ ICU کے اندر داخل ہوا۔ میرب ہسپتال کے سفید بستر پر بے جان پڑی تھی۔ اس کا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا اور کاموں کی وجہ سے اس کے ہاتھ کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسلان نے جب اس کے ہاتھ دیکھے تو اس کا دل پھٹ گیا۔ یہ میں نے کیا کر دیا میرب؟ میں انتقام کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میں نے تمہاری معصومیت اور مجبوری کو نہیں دیکھا۔ اسلان نے میرب کا زخمی ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے نرمی سے اپنے ماتھے سے لگایا اور زاروں کی طرح رونے لگا۔ اسلان ساری رات میرب کے سہانے کرسی پر بیٹھ کر اس کے جاگنے کا بے چینی سے انتظار کرتا رہا۔ اس کے دل میں اب شدید شک پیدا ہو چکا تھا کہ کیا واقعی یہ لڑکی اتنی مکار اور سازشی ہو سکتی ہے جتنا وہ اسے آج تک سمجھتا رہا تھا۔ اس معصوم چہرے کو دیکھ کر اسلان کا ہر غرور پگھل رہا تھا۔ میں تمہارے مجرموں کو نہیں چھوڑوں گا میرب، میں سچائی کا پتہ لگا کر رہوں گا کہ آخر اس سازش کے پیچھے کون تھا۔ اسلان نے اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہوئے انتہائی پرعزم لہجے میں سرگوشی کی۔ اس نے اسپتال میں میرب کی دیکھ بھال کے لیے خصوصی نرسیں مقرر کی اور انہیں ہدایت دی کہ میرب کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ خود وہ شہر واپس جا کر اپنے دفتر کے پرانے واقعے کی مکمل اور خفیہ تحقیقات کا حکم دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ پریس کانفرنس والے دن اصل حقیقت کیا تھی اور میرب اس میں کتنی قصوروار تھی۔ اس رات نے اسلان کے اندر ایک نئی تبدیلی کو جنم دیا تھا جو میرب کی زندگی کے ہر دکھ کو مٹانے والی تھی۔ اس نے اسپتال کے عملے کو بلایا۔ ڈاکٹر صاحب، میری بیوی کا خاص خیال رکھا جائے، اس کی دیکھ بھال میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، اسے کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اسلان نے پاس کھڑے ڈاکٹر کو سخت تاکید کرتے ہوئے کہا۔ آپ بالکل بے فکر ہیں مسٹر اسلان، ہم نے ان کے لیے بہترین اور تجربہ کار نرسیں مقرر کر دی ہیں۔ وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن انہیں ہوش آنے میں کچھ وقت لگے گا، ڈاکٹر نے تسلی دیتے ہوئے انتہائی نرمی سے جواب دیا۔
ارسلان نے آخری بار میرب کو دیکھا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اس نے سیدھا شہر کا رخ کیا۔ شہر پہنچنے تک صبح ہو چکی تھی۔ اس کے دماغ میں پریس کانفرنس کا وہ واقعہ بار بار گھوم رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج اس پرانے واقعے کی مکمل اور خفیہ تحقیقات کروا کر رہے گا۔ کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچتے اس نے اپنا کیبن کھلوایا۔ آئی ٹی ٹیم کے ہیڈ کو فوراً میرے کیبن میں بھیجو، مجھے 1 منٹ کی بھی تاخیر برداشت نہیں ہے۔ ارسلان نے غصے سے اپنی سیکرٹری کو انٹرکام پر حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں آئی ٹی ہیڈ گھبرایا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا۔ سر، آپ نے مجھے یاد کیا؟ سب خیریت تو ہے؟ کیا کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے ادب سے پوچھا۔ مجھے پریس کانفرنس والے دن کی تمام CCTV فوٹیج چاہیے۔ مجھے غیر ترمیم شدہ اور مختلف زاویوں کا سارا ڈیٹا نکال کر دو۔ دن رات ایک کرو، لیکن یہ فوٹیج مجھے آج ہی میری میز پر چاہیے۔ ارسلان کی گرجدار آواز نے کیبن کی دیواریں ہلا دی۔ جی سر، ہم ابھی سارا کام چھوڑ کر آپ کا مطلوبہ ڈیٹا نکالتے ہیں۔ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ آئی ٹی ہیڈ نے تیزی سے جواب دیا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ کئی گھنٹوں کی کڑی محنت کے بعد لیپ ٹاپ کی اسکرین پر وہ ویڈیو چل رہی تھی۔ ارسلان کی آنکھیں اسکرین پر جمی تھی اور پھر اچانک اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی۔ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا کہ ارسلان اسٹیج پر موجود تھا اور میرب پیچھے سے ڈرتے ڈرتے مائک کی طرف بڑھ رہی تھی۔ عین اسی وقت نبیل نے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر میرب کو جان بوجھ کر ایک زوردار دھکا دیا تھا۔ یہ نبیل ہے؟ اس نے میرب کو دھکا دیا؟ ارسلان حیرت اور صدمے سے بڑبڑایا۔ ویڈیو کے دوسرے زاویے اور اگلے حصے میں نبیل کنٹرول روم میں جاتا ہوا اور وہاں سے وہ جعلی آڈیو چلاتا بھی بالکل صاف نظر آ گیا۔ ارسلان کو خون کھولنے لگا۔ اس کی رگیں تن گئی۔ نبیل کی اتنی جرأت کہ اس نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے ایک معصوم لڑکی کا سہارا لیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ارسلان غصے میں پاگل ہوتا ہوا اپنی کرسی سے اٹھا۔ وہ تیزی سے کیبن سے نکلا اور سیدھا اسٹاف روم کی طرف گیا۔ نبیل وہاں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ ارسلان کو دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا۔ سر، آپ یہاں؟ آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا میں خود حاضر ہو جاتا۔ نبیل نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ ارسلان نے بنا کوئی بات سنے نبیل کا گریبان سختی سے پکڑا اور اسے زوردار مکہ رسید کیا۔ نبیل توازن کھو کر زمین پر جا گرا۔ اسٹاف روم میں موجود تمام لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو نے میرب کو دھکا دیا تھا؟ سچ بتا، ورنہ آج تو اپنے پیروں پر چل کر باہر نہیں جائے گا۔ ارسلان نے دہاڑتے ہوئے نبیل کو دوبارہ کالر سے پکڑ کر اٹھایا اور اسے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ سر، مجھے مارے مت۔ سر، مجھ سے غلطی ہوگی، میں آپ سے شدید حسد کرتا تھا۔ آپ کی کامیابی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے یہ سازش رچی تاکہ آپ کی عزت خاک میں مل جائے۔ میرا مکمل طور پر بے گناہ تھی۔ سر، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ یہ ساری سازش صرف آپ کو نیچا دکھانے کے لیے رچی گئی تھی۔ نبیل نے مار کے ڈر سے روتے ہوئے سارا سچ اگل دیا۔ تجھے تو میں بعد میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تیری نسلیں یاد رکھیں گی، لیکن تم نے ایک پاک دامن لڑکی کی زندگی برباد کر دی۔ ارسلان نے اسے زور سے زمین پر پٹکا اور سیکیورٹی کو اسے پولیس کے حوالے کرنے کا حکم دے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ پوری حقیقت اور میرب کی پاکیزگی جاننے کے بعد ارسلان شرمندگی اور پچھتاوے کی آگ میں بری طرح جلنے لگا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے ایک معصوم، بے گناہ اور پاک دامن لڑکی کی زندگی کو اپنے جھوٹے غرور اور انتقام میں مکمل جہنم بنا دیا تھا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنے غصے کی آگ میں بے قصور پر ایسے ظلم کیے جن کی کوئی معافی نہیں ہو سکتی۔ میں کتنا بڑا درندہ بن گیا تھا۔ ارسلان اسٹیئرنگ وہیل پر مکہ مارتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگا۔ وہ سیدھا ہسپتال پہنچا اور ڈاکٹرز کی اجازت سے میرب کو فوراً لے کر حویلی واپس آ گیا۔ حویلی کے صحن میں قدم رکھتے ارسلان کا چہرہ انتہائی سخت اور غصے سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے اونچی آواز میں سب کو پکارا، سب لوگ یہاں صحن میں جمع ہو جائیں، ابھی کے ابھی۔ ارسلان کی گرجدار آواز سن کر بیگم رشیدہ مائی، زبیدہ اور تمام نوکرانیاں دوڑتی ہوئی باہر آ گئی۔ کیا ہوا ارسلان، تم اتنے غصے میں کیوں ہے؟ اور یہ لڑکی ہسپتال سے واپس کیوں آ گئی؟ بیگم رشیدہ نے حیرت اور حقارت سے
میرب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ماں جی آج کے بعد اپنی زبان کو لگام دے اور میری بات کان کھول کر سن لے۔ آج کے بعد اگر کسی نے میرب کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا یا اسے کوئی کام کہا تو وہ اس کی جان لے لے۔ میرب اس حویلی کی مالکن ہے، ارسلان نے سخت ترین الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے اپنی ماں اور تمام نوکرانیوں کو ڈانٹا۔ یہ وارننگ دے کر وہ سیدھا میرب کا ہاتھ تھام کر اسے سیدھا کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں پہنچ کر ارسلان نے میرب کو نرمی سے بستر پر بٹھایا۔ میرب بالکل بے حس، خاموش اور پتھر بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں تھی۔ ارسلان آگے بڑھا اور میرب کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ مجھے معاف کر دو میرب، میں اندھا ہو چکا تھا۔ مجھے تمہاری معصومیت اور سچائی نظر نہیں آئی۔ میں نے تم پر بہت ظلم کیے ہیں۔ مجھے کوئی بھی سزا دے دو لیکن خدا کے لیے اس طرح خاموش مت رہو، مجھ سے بات کرو۔ ارسلان زاروں کے زار ہوتے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا لیکن میرب کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا۔ وہ بالکل بے حس تھی اور اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی اور صرف سامنے والی دیوار کو گھورتی رہتی تھی۔ اس کی خاموشی ارسلان کے دل پر نشتر چلا رہی تھی۔ اسی دوران گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی کہ ارسلان نے میرب کو حویلی کی مالکن کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ بات اڑتی ہوئی شگفتہ اور زارا کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اماں سنا تو نے؟ اس منحوس لڑکی کے تو بھاگ جاگ گئے، وہ تو وہاں نوابزادی بن کر بیٹھی ہے اور ہم یہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ زارا نے حسرت بھرے لہجے میں اپنی ماں سے کہا، تو فکر نہ کر بیٹی، ہم نے اسے وہاں بھیجا، اب ہم ہی اس دولت اور حویلی پر اپنا حق جتائیں گے۔ چل میرے ساتھ، ہم آج ہی وہاں جا کر ارسلان سے کچھ پیسے بٹورتے ہیں اور میرا پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ شگفتہ کی آنکھوں میں شدید لالچ چمک اٹھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر بڑی ڈٹائی کے ساتھ حویلی پہنچ گئی۔ حویلی کے بڑے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی شگفتہ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ ارسلان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ شگفتہ اور زارا کو دیکھ کر اس کا ماتھا ٹھنکا۔ تم لوگ یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی اس حویلی میں قدم رکھنے کی؟ ارسلان نے غصے سے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ داماد جی، ہم اپنی بیٹی میرب سے ملنے آئے ہیں۔ آخر ہم نے اپنے خاندان کی عزت آپ کے حوالے کی ہے، ہم اس حویلی میں اپنا حق مانگنے آئے ہیں۔ شگفتہ نے مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈھیٹ بن کر جواب دیا۔ ارسلان نے انہیں غصے میں گھورا۔ اسی دوران حویلی کے ایک پرانے ملازم نے ارسلان کو وہ سچائی بتا دی جو وہ چھپا رہی تھی۔ ارسلان کو جب پتہ چلا کہ شگفتہ نے جرگے کے فیصلے کے خلاف جا کر اپنی سگی قاتل بیٹی کی جگہ معصوم میرب کو بری کر کے موت کے منہ میں دھکیلا تھا تو اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ تمہاری اتنی ہمت شگفتہ بیگم، تم نے جرگے کو دھوکہ دیا، تم نے اپنی قاتل بیٹی کو بچانے کے لیے میری میرب کے اس جہنم میں دھکیلا۔ ارسلان کی آواز پورے صحن میں گونجی۔ شگفتہ اور زارا کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ارسلان بیٹا میری بات سنے، زارا بہت چھوٹی تھی۔ شگفتہ نے ہکلا کر بات بنانے کی کوشش کی۔ خاموش ہو جاؤ، ایک لفظ اور نہیں، تم جیسی خود غرض اور لالچی عورتوں کی حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ گارڈز، ان دونوں کو حویلی کے ملازموں سے دھکے دلوا کر اور انتہائی ذلیل و خوار کر کے حویلی سے باہر نکال دو اور ان پر گاؤں کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ ارسلان نے انتہائی حقارت سے حکم دیا۔ ملازموں نے آگے بڑھ کر شگفتہ اور زارا کو بے دردی سے دھکے دیے اور ذلیل کر کے حویلی سے باہر نکال دیا۔ ارسلان لمبے لمبے سانس لیتا ہوا میرب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تمہیں اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرب، میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی اور میں تمہاری حفاظت کے لیے ہر حد سے گزر جاؤں گا۔ ارسلان نے اسے مکمل یقین دلاتے ہوئے کہا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ارسلان اپنا سارا غرور، سرد مہری اور سختی چھوڑ کر مکمل طور پر بدل گیا۔ اس نے اپنی زندگی کا واحد مقصد میرب کی خوشی اور اس کے دل سے خوف نکالنا بنا لیا تھا۔ وہ اپنا ہر لمحہ میرب کو منانے کی کوششوں میں لگا دیتا تھا۔ وہ ہر رات اس کے پاس جاتا، لیکن اس بار زبردستی اپنا حق وصول کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے محبت، عزت اور تحفظ کا احساس دلانے کے لیے۔ میرب دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارا پسندیدہ کھانا لایا ہوں، آؤ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتا ہوں۔ ارسلان کھانے کی ٹرے میرب کے سامنے رکھتے ہوئے انتہائی محبت اور نرمی سے بولا۔ وہ روزانہ اس کے قریب بیٹھتا، اس کے پیر دباتا، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا اور اس کی ہر چھوٹی بڑی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ ارسلان، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا؟ میرب پہلی بار اپنے پیروں کو پیچھے کھینچتے ہوئے
لرزتی آواز میں بولی۔ مجھے تمہارے پیروں کی تھکاوٹ دور کرنے دو جو میری وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے اپنی محبت کا ثبوت دینے دو میرب۔ ارسلان نے انتہائی عقیدت اور محبت سے جواب دیا۔ ارسلان کے اس مستقل نرم رویے، سچی محبت اور آنکھوں میں موجود گہرے پچھتاوے کو دیکھ کر میرب کا برف اور پتھر جیسا دل آہستہ آہستہ پگھلنے لگا تھا۔ ارسلان کی آنکھوں کی سچائی اسے اندر تک متاثر کر رہی تھی۔ ایک رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ ارسلان بھیگتا ہوا کمرے میں آیا اور میرب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرب، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہارے درد کو کبھی کم نہیں کر سکوں گا، لیکن میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، مجھ پر رحم کرو۔ ارسلان اس کے سامنے روتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ اس کے آنسو میرب کے پیروں پر گر رہے تھے۔ ارسلان کی یہ حالت اور اس کی سچی توبہ دیکھ کر میرب کا ضبط مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ میرب ٹوٹ کر ارسلان کی مضبوط باہوں میں گر کر رو پڑی اور اپنا سارا درد اور اندر کا غبار آنسوؤں کے ذریعے نکال دیا۔ ارسلان، میں نے آپ کو معاف کیا، آپ مزید مت روئے۔ میرب نے ہچکیاں لیتے ہوئے ارسلان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ ارسلان نے اسے مضبوطی سے اپنے حصار میں لے لیا۔ ان کے درمیان موجود تمام غلط فہمیوں اور تلخیوں کے فاصلے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ اب ان کے درمیان جو رومانس ہوتا وہ زبردستی کا نہیں بلکہ دونوں کی شدید چاہت اور محبت کا حسین ترین نتیجہ تھا۔ ارسلان اس کے قریب آیا اور انتہائی عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ میرب کی دھڑکنیں بے اختیار بڑھ گئیں۔ ہر لمس میں عزت، پیار اور ایک دوسرے کے لیے بے پناہ کشش شامل تھی۔ دونوں کا وجود ایک دوسرے کی محبت میں مکمل طور پر کھو چکا تھا۔ یہ رات ان کی سچی محبت اور نئے رشتے کی گواہ تھی۔ اگلی صبح میرب کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور خوشی تھی۔ میرب نے ارسلان کی سچی توبہ اور محبت کو دیکھ کر اسے سچے دل سے معاف کر دیا تھا اور اسے اپنے شوہر کے طور پر مکمل طور پر قبول کر لیا تھا۔ ارسلان، آپ کو اس گاؤں کے حالات بدلنے ہوں گے تاکہ کوئی اور لڑکی اس فرسودہ رسم کا شکار نہ ہو۔ میرب نے ارسلان کا ہاتھ تھامتے ہوئے انتہائی سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو میرب، میری بھی یہی سوچ ہے اور میں آج ہی یہ کام کروں گا۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ اسی دن ارسلان نے گاؤں کے تمام سرداروں اور بڑوں کا ایک تاریخی جرگہ طلب کیا۔ جرگ میں ہر طرف خاموشی تھی اور سب لوگ ارسلان کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے۔ میرے بزرگوں اور سرداروں میں آج اپنے بے پناہ اثر و رسوخ اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے پورے علاقے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کے بعد ونی کی ظالمانہ اور غیر انسانی لعنت ہمیشہ کے لیے غیر قانونی اور ختم قرار دی جاتی ہے۔ ارسلان کی گرجدار اور پروقار آواز پورے پنڈال میں گونج اٹھی۔ چودھری ارسلان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہماری صدیوں پرانی رسم ہے۔ ایک پرانے سردار نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا۔ جو رسم انسانوں پر ظلم کرے میں اسے نہیں مانتا۔ اگر کسی نے بھی آئندہ اس رسم کو زندہ کرنے کی کوشش کی تو وہ سیدھا میرا مجرم ہوگا اور اسے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ فیصلہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آئندہ کسی اور معصوم میرب کی زندگی اس فرسودہ رسم کی بھیڑ چڑھ کر برباد نہ ہو۔ ارسلان نے حتمی فیصلہ سنا کر جرگہ برخاست کر دیا۔ اس فیصلے نے پورے گاؤں کی تاریخ بدل دی تھی۔ ارسلان خوشی خوشی حویلی واپس آیا۔ میرب صحن میں اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ارسلان نے آگے بڑھ کر پوری عزت، وقار اور محبت کے ساتھ میرب کو اپنی بیوی اور حویلی کی مالکن کا درجہ دیا۔ حویلی کا ہر فرد ان کی خوشی میں شامل تھا۔ دونوں نے ایک نئی، خوشگوار اور بے پناہ محبت بھری زندگی کا خوبصورت آغاز کیا، جس میں پرانے انتقام اور نفرت کی کوئی جگہ نہیں تھی، بلکہ صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور سچا عشق تھا۔ ارسلان اور میرب کی زندگی اب محبت کی ان رنگوں سے بھر چکی تھی جنہیں کبھی کوئی طوفان مٹا نہیں سکتا تھا۔